बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी पे लेक्चर दिया पहला। मेरे स्टूडेंट्स भी जब ये रिकॉर्डिंग होती है तो इर्द गिर्द बैठे होते हैं, अभी भी बैठे हुए हैं कैमरे के पीछे। उन्होंने कहा जी कि 12/2 का आपने एक जर्नल व्यू तो साइलिन को दे दिया कि 12/2 पे आपने कैसे विजिलेंट लेना, लेकिन 12/2 को कानूनी तनाजर में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। 12/2 एक हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में जो है ना ये लफ्ज बोला जाता है, एक्चुअली है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर ऑफ कोड। सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। अब सेक्शन 12 सब जो है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़े देता हूं ताकि आपको जो है ना इसके बारे में थोड़ी सी पता लग जाए कि कानून भी क्या कहता है। अब सेक्शन 12 कहता है बार टू फर्दर सूट। उसका सब सेक्शन 1 क्या है? Where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which the code applies. ये तो क्लियर कट हो गया। क्या मुद्दई को प्रिक्लूड कर दिया, उसको रोक दिया कवानीन ने कि आप कोई दावा नहीं फर्दर मजीद दावा नहीं दायर कर सकते, तो वो दावा दायर नहीं कर सकता। अब सब सेक्शन 2 है जो हमारे मुआशरे में ऑपरेटिव है। वो क्या है? वेयर ए पर्सन challenges the validity of a judgment and decree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which pass the final judgment, decree or order and not by a separate suit. अब ये चीज आप लोग जहन में रख लें कि अगर किसी मुकदमे में, किसी दीवानी मुकदमे में फ्रॉड प्ले किया गया है, गलत बयानी की गई है या उस अदालत को जुरिस्डिक्शन नहीं थी और ये फ्रॉड करते हुए, गलत बयानी करते हुए और विदाउट जुरिस्डिक्शन कोई जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री वो हासिल कर ली गई है, तो आपको अलहदा सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। किसी ने आपके खिलाफ एक दावा दायर किया, दावा दायर करने के बाद उसने कोर्ट से फ्रॉड किया जो आप बयान कर सकते हैं कि ये फ्रॉड किया, गलत बयानी की जो आप अदालत को बता सकते हैं कि ये गलत बयानी की, अदालत को जुरिस्डिक्शन नहीं थी, आप बता सकते हैं कि इस वजह से आपको जुरिस्डिक्शन नहीं है, और वो जजमेंट और डिक्री हासिल कर लेता है और उसके इफेक्टी हैं आप, तो आपको उसको सेटिसाइड करवाने के लिए अलहदा दावा दायर करने की जरूरत नहीं है। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है। अब उस एप्लीकेशन की फॉर्मेशन क्या होगी? उस एप्लीकेशन की फॉर्मेशन ये होगी कि आपने वो एप्लीकेशन उसी अदालत में फाइल करनी है जिस अदालत में वो मुकदमा फैसला हुआ। दो चीजें यहां पे आ गई। आम बंदे भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, लेकिन यह लेक्चर खुसूसन वकला के लिए है। अब यहां पे दो चीजें आ गई कि उसी अदालत में वो दरखास्त दायर होगी जिस अदालत ने वो जजमेंट एंड डिक्री या ऑर्डर पास किया। अब अगर वो अदालत तो मौजूद है, दो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। अदालत मौजूद है लेकिन जज साहब तब्दील होते गए हैं। अब वो जज साहब नहीं, कोई और जज साहब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जज साहब तब्दील हो गए तो कोर्ट तब्दील, कोर्ट मौजूद है।
آپ نے اسی کورٹ میں جانا ہے. آپ کو انگلش برانچ میں موجود جو سٹاف ہے سیشن جج کے وہ آپ کو بتا دے گا. آپ جائیں گے, آپ کہیں گے جی 1997 میں ان جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہمیں دیکھ کے بتائیں اپنا ریکارڈ کہ یہ کورٹ ابھی تک کنٹینیو کر رہی ہے یا ابالش ہو گئی ہے. وہ دیکھتا ہے, وہ دیکھ کے کہتا ہے جی یہ ابھی تک کورٹ موجود ہے اور اس میں اس ٹائم یہ جج صاحب ہے. آپ کو دوسرے دعوی جات کی طرح کے سینئر سول جج کو فائل کریں گے تو وہ مارک ہوگا, مارک ہو کے جائے گا, ایسے نہیں فائل کرنا. آپ نے ڈائریکٹ اسی عدالت میں جانا ہے اور اس میں وہ ایپلیکیشن فائل کرنی ہے. وہ ایپلیکیشن فائل کرنے کے بعد اس کے کیا کیا چیزیں لگی ہوئیں گی وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. اب اگر وہ کورٹ ابالش ہو چکی ہے, وہ کورٹ ختم ہو چکی ہے, 1997 میں ایک جج صاحب نے فیصلہ دے دیا. فیصلہ دینے کے بعد وہ 6-7 ججز تبدیل ہوئے. اس کے بعد ایک سٹیج ایسی آئی کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اس کورٹ کو ابالش کر دیا گیا. اس کورٹ کا جتنا کام تھا, جتنے کیسز تھے وہ سکیٹرڈ کر دیے گئے, تقسیم کر دیے گئے مختلف عدالتوں میں. اب جس عدالت نے وہ فیصلہ کیا تھا یا وہ آرڈر پاس کیا تھا, ججمنٹ ڈگری دی تھی یا آرڈر پاس کیا تھا, اب وہ عدالت موجود نہیں ہے, وہ عدالت ختم ہو چکی ہے. عدالت بندے کا نام نہیں, عدالت ایک موجود رہتی ہے, ججز آتے جاتے رہتے ہیں, عدالت ادھر موجود رہتی ہے. اب وہ عدالت ابالش ہو گئی, ختم ہو گئی. اس میں جتنے کیسز تھے وہ مختلف عدالتوں میں تقسیم کر دیے گئے, وہ فائنلی عدالت کو ختم کر دیا گیا. اب کیا پروسیجر ہے آپ کے پاس؟ آپ نے وہی 12(2) کی ایپلیکیشن جو تیار کی ہوئی ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. اس کے اوپر ایک آپ نے کورنگ ایپلیکیشن لگانی ہے. اس میں ایڈریس کرنا ہے آپ نے ڈسٹرکٹ جج کو, بعدالت جناب ڈسٹرکٹ جج فلاں فلاں شہر. اس میں آپ نے درخواست میں لکھنا ہے کہ جناب یہ فیصلہ فلاں سال میں ہوا تھا, اب ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ عدالت ختم ہو چکی ہے, لہذا آپ سے استدعا ہے کہ یہ ججمنٹ اور ڈکری یا یہ آرڈر فراڈ پر مبنی ہے, مس ریپرزینٹیشن پہ مبنی ہے, وداؤٹ جورسڈکشن ہے. تو ہم یہ 12(2) کی ایپلیکیشن فائل کر رہے ہیں جو اس ایپلیکیشن کے ساتھ لف ہے. اس ایپلیکیشن کو کسی سول جج کو مارک کر دیا جائے تاکہ اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرے. ڈسٹرکٹ جج اس کو بھجوا دے گا کسی بھی سول جج کے پاس جس کی جورسڈکشن میں وہ آتا ہے, اس کے پاس بھجوا دے گا کہ آپ جو ہے نا اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرو. اب یہ تو ہو گیا فائل کرنے کا. اب اس درخواست کی فارمیشن, اس عدالت کا نام جس عدالت میں یہ جانی ہے, اس وقت جو جج صاحب موجود ہیں اس عدالت میں, اس کا نام, نیچے آپ نے لکھنا ہے اس دعوے کا عنوان باحوالہ یا انگلش میں ان ریفرنس ٹو. آپ نے اس دعوے کا ٹائٹل لکھنا ہے جو فراڈ اور مس ریپرزینٹیشن پہ بیس کرتے ہوئے فائل کیا گیا یا جورسڈکشن نہیں تھی. پھر نیچے لکھنا ہے ڈیٹ آف ڈیسیژن کہ جب یہ ڈیسیژن ہوا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے پارٹیز نیم لکھنے کے, اپنا نام لکھنا ہے, آپ 1 ہیں 2 ہیں 4 ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے. آپ ہو جائیں گے ایپلیکانٹ, پٹیشنرز. ایپلیکانٹ اور پٹیشنر میں سلائٹسٹ فرق ہے لیکن وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب کن کے خلاف آپ نے کرنا ہے؟ جنہوں نے وہ دعویٰ دائر کر کے ڈگری حاصل کی, ججمنٹ حاصل کی یا کوئی آرڈر حاصل کیا. اب ان کا نام لکھ کے نیچے رسپونڈنٹس, نیچے ٹائٹل دے دینا ایپلیکیشن انڈر سیکشن 12 سب سیکشن 2 CPC read with all other enabling provisions of law for setting aside the judgment and decree dated فلاں فلاں passed by فلاں فلاں یا order dated فلاں فلاں passed by فلاں فلاں in title suit فلاں فلاں. یہ آپ نے کیپشن دے دینا. بے شمار ججمنٹ سب آ چکی ہیں پچھلے 5 سالوں میں. عدالت کا ویو پیریوڈیکلی چینج ہوتا جا رہا ہے, معاشرہ چینج کر رہا ہے. جیسے جیسے فراڈ جو ہے نا اس کی نئی نئی قسمیں آتی جا رہی ہیں ویسے ویسے
عدالتوں کا ویو چینج ہو رہا ہے. اب عدالتیں کوئی میکینیکل کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ جن کے اندر چپ دائر کر دی اور وہ اس چپ کے مطابق چلیں گی. عدالتیں بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, ججز بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, وہ بھی کان کھول کے آنکھیں کھلی کر کے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. فراڈ اور مس ریپرزینٹیشن کے نت نئے طریقے آنے شروع ہو گئے. پھر کچھ فراڈ اور مس ریپرزینٹیشن نہیں ہے اور اس کو فراڈ اور مس ریپرزینٹیشن پوز کرنے کے لیے مختلف طریقے آنے شروع ہو گئے. اب کورٹس نے اس چیز کو کنفائن کیا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے 12(2) کی ایپلیکیشن جو ہے وہ جسٹ آتی تھی کہ اٹ ہیز بین obtained تھرو فراڈ اینڈ مس ریپرزینٹیشن, دیٹ از انف. لیکن اب عدالتوں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی درخواست میں باقاعدہ جو فراڈ ہوا ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے, باقاعدہ جو مس ریپرزینٹیشن ہوئی ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے, اور اس کو ایکسپلین کرنے کے بعد پھر اس کو کہنا ہے کہ یہ ٹینیبل ان دی آئیز آف لا نہیں ہے. پھر اس کے نیچے آپ نے پریئر کرنی ہے کہ اس ججمنٹ اینڈ ڈکری یا آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیا جائے اور مجھے سننے کے بعد پھر اس کا دوبارہ فیصلہ کیا جائے, مجھے پارٹی بنانے کے بعد اس کا دوبارہ فیصلہ کیا جائے. ایک چیز آپ نے نہیں بولنی, خواہ آپ کو 1 دن پہلے پتا چلا ہے, خواہ آپ کو 2 دن پہلے پتا چلا ہے, آپ نے 12(2) کی جو بھی ایپلیکیشن دینی ہے جس میں ججمنٹ اینڈ ڈکری کو چیلنج کرنا ہے, اس کے ساتھ کنڈونیشن آف ڈیلے کی ایپلیکیشن ضرور دینی ہے لمیٹیشن ایکٹ 1905 کے تحت. لازمن کنڈونیشن آف ڈیلے کی ایپلیکیشن دینی ہے. یہ نہیں کرنا کہ جی قانون تو کہتا ہے کہ جس دن آپ کو نالج ہوا ہے اس کے بعد لمیٹیشن سٹارٹ ہونی ہے. نالج کے بارے میں بھی ایشو بن جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں 2 دن پہلے نالج, آپ کا کہا صحیفہ آسمانی ہے تو پھر اس نے جو کہا تھا وہ بھی صحیفہ آسمانی تصور ہوگا. آپ کا کہا ان ریبٹڈ مانا نہیں جائے گا. اس لیے آپ نے لمیٹیشن کی ایپلیکیشن لگانی ہے اگر وہ ججمنٹ لمیٹیشن سے بیونڈ ہے. آپ کو سال پہلے پتا چلتا ہے, 2 سال پہلے 2 سال پہلے کی ججمنٹ ہے, سال پہلے کی ججمنٹ ہے, 2 سال پہلے کی ججمنٹ ہے, 10 سال پہلے کی ججمنٹ ہے. آپ کو پتا 2 دن پہلے حقیقتاً لگتا ہے, لیکن آپ نے پھر بھی بادر نہیں کرنا. آپ نے کنڈونیشن آف ڈیلے کی ایپلیکیشن ساتھ ضرور اٹیچ کرنی ہے, ہر صورت میں کرنی ہے. کیوں؟ اگر آپ کا بیان کیا کردہ فراڈ اور اگر آپ کا بیان کردہ مس ریپرزینٹیشن یعنی کہ فراڈ اور غلط بیانی وہ مائنڈ پیلنگ ہے تو کہیں آپ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ نہ ہو جائیں. یہ بڑا ڈیٹریمنٹل ہوگا کہ عدالت کے ہاتھ بند جائیں گے کہ یار یہ بالکل درست کہہ رہا ہے فراڈ ہوا ہے, یہ بالکل درست کہہ رہا ہے کہ مس ریپرزینٹیشن ہوئی ہے, لیکن یہ ڈیلے کر کے آیا, اب میں کیا کروں, میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس لیے کنڈونیشن آف ڈیلے کی ایپلیکیشن ساتھ میں لازمن ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد کامیاب وکیل کا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ 12(2) کی ایپلیکیشن ایسے ڈرافٹ کرے کہ اس میں ایشوز بنانے کی ضرورت پیش نہ آئے. وہ اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہو کہ عدالت اس چیز پہ مجبور ہو جائے کہ یار مجھے تو اس فراڈ اور مس ریپرزینٹیشن کا جواب اس کی جواب میں آ ہی نہیں رہا, میں اس پہ شہادت کیا لوں, انہوں نے تو صحیح طرح ریبٹ ہی نہیں کیا. اور یہ سارا کچھ جو ہے ڈاکومنٹری ہے, ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, وہ اسٹریٹ وے 12(2) کی ایپلیکیشن ایکسپٹ کر لیتا ہے. ایکسپٹ کرنے کے بعد وہ دعویٰ ریسٹور ہوگا, جو مس ریپرزینٹیشن اور فراڈ کے تحت ڈگری لی گئی وہ ریسٹور ہوگا اوریجنل سٹیج پہ. پھر آپ کا جواب دعویٰ جائے گا,
پھر اس میں شہادتیں ہوں گی، ایشوز فریم ہو گئے، شہادتیں ہوں گی، پھر فیصلہ ہوگا۔ اب یہ چیزیں میں نے ساری بتا دی۔ اب 12(2) کا مین کانسیپٹ جو ہر وکیل کے ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ ججمنٹ اینڈ ڈکری نہیں، کوئی آرڈر، ایون انٹرلوکیٹری آرڈر جو فراڈ اور مس ریپرزینٹیشن کے تحت لیا گیا ہے اور جس کے اگینسٹ اپیل اور رویژن لائی نہیں کرتی، آپ اس کو بھی 12(2) کے تحت چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ آرڈر انہوں نے مس ریپرزینٹیشن اور فراڈ سے لیا۔ یہ آرڈرز کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے 12(2) کے تحت۔ لازمی نہیں کہ ججمنٹ اور ڈکری ہی 12(2) کے تحت ہوگی۔ اور 12(2) کی امپلیکیشن جو ہے وہ ہر فورم پہ ہوتی ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، سول کورٹ، ریونیو کورٹس، الیکشن ٹریبیونلز، جتنے بھی دیوانی فورمز ہیں ان سب میں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ فراڈ اور مس ریپرزینٹیشن ہو۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔